बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुमकिन के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान इस वक्त बम धमाकों की लपेट में है। कहीं खुदकुश हमले, दहशतगर्दी की वारदातें तेजी से जारी हैं। क्या इनमें कमी आ सकती है? हुकूमत के पास कोई क्या कौमी सलामती पॉलिसी जिसका इंतजार हम काफी अरसे से कर रहे थे, वो कब सामने आएगी? दिन का आगाज या सुबह का आगाज होता है पाकिस्तान में किसी भी बम धमाके के साथ। आज ही रावलपिंडी में सुबह सुबह एक बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ। आरे बाजार में एक ब्लास्ट हुआ जिसके नतीजे में मुतअद्दिद जानें ज़ाया हो गई। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। दहशतगर्दी की ये लहर कब तक जारी रहेगी? क्या कोई मुज़ाकरात का जो ऑप्शन था वो अब बाकी रहा या फिर ऐलान जंग होना चाहिए? इसी पे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब शेख रशीद अहमद साहब, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के। आपको वेलकम कहेंगे। और जो पाकिस्तान की इस वक्त नाजुक सूरत हाल है, क्योंकि इसको हम यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है, ये जंग कब तक जारी रहेगी? शेख साहब, आपको वेलकम भी करते हैं। और पिंडी में आज सुबह का आगाज़ आपने देखा एक खौफनाक ब्लास्ट के साथ हुआ, तो क्या ये जब हम सोएंगे एक धमाके के साथ सोएंगे, खुदा न खास्ता उठेंगे एक धमाके के साथ उठेंगे, ये जंग कब तक जारी रहेगी पाकिस्तान? मैं जब सड़क पे था, मैं इस अंदाजा ये वाली अहद तैयार किए जा रहे हैं। हर पार्टी अपने बेटे को तैयार कर रही है, खा उसमें वो सलाहियतें हैं, खा उसमें वो क्वालिटीज हैं या नहीं है, क्योंकि इनका बेटा है। और आजकल मेरा एक बेटा एक फिक्रा बड़ा जबान जर्जद आम है कि अपना बेटा रोए ना तो दिल को दर्द होता है, बिल्कुल, और गरीब का बेटा रोए तो सर को दर्द होता है कि चुप कराओ इसको, चुप कराओ। लेकिन शेख साहब, आप जो देख रहे हैं बम धमाके हुए हैं और आज सुबह पिंडी का हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, और 2014 सिर्फ जनवरी, आज अगर आज की डेट देखें, जमात में जो धमाका हुआ, 18 अफराद सर बम धमाकों में मारे गए सिर्फ साल के 20 दिनों में शुरू के। हुकूमत तो मुझे ये वली मान ले सारी कौम। मैं तो 6 महीने पहले कहा था कि देखें अभी ये 1-2 महीने और है, वहां बर्फ है, ये पेनिट्रेट करेंगे सारे। और जो तालिबान ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ, ये वैसे ही देखें उनकी इतलात गलत नहीं हो सकती। जब वो कहते हैं कि 1,58,000 लोग आए हुए हैं, ये ऑपरेशन करेंगे, मैं नहीं कह रहा, उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनके लोग कह रहे हैं कि हमें पता है ऑपरेशन होने जा रहा है। और एक जो नया अमीर है उनका, वो देखें वो मसूद से हट गया है, लेकिन एक बड़ी तादाद उसके साथ हो गई है, और जो कुछ लोग रह गए हैं वो भी अनकरीब हो जाएंगे। सो पाकिस्तान इज अंडर अनडिक्लेयर वॉर नाउ। ये हुकूमत को शायद नहीं पता, सिर्फ हम मजम्मत सुनते हैं जी, फलाने की तरफ से मजम्मत, सर जी मेरे पास भी कोई वो नया फोन सिस्टम हो ना, ये देसी ना हो 7,000 रुपए वाला, मुझे भी टिकर देने आए तो इन सारे टीवियों पे इन्होंने फीड करके रखे हुए हैं। आप यकीन करें वो जो मॉडर्न टेलीफोन होता है, ब्लैकबेरी, अल्लाह तुम्हारा भला करे है जी, उसमें फीड करके रखे हुए हैं इन्होंने कि जिस किस्म की मौत का वाकया हो कि शेख रशीद ने मजम्मत का इजहार किया और बड़े गम गुस्से का पेटेंट जुमले रखे हुए हैं। ये हमारी कौम का तशख्खुस है कि हमने ब्लैकबेरी में पेटेंट जुमले रखे हुए हैं। बेहिस लीडर, मैं तो सिर्फ सर बेहिस कौम भी, कौम चले बेहिस है, कौम तो रोजाना मर रही है ना। कौम ने इनको मजम्मत के लिए वोट नहीं दिए थे कि आप आए और मजम्मत करें जी, हमें बड़ी अफसोस हुआ कितने लोग मारे गए, इतने लोग शहीद हो गए। कल मैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब को सुन रही थी, मेरे मुंह में खाक, मैं अगर एक बड़ा सियासतदान, मैं तो दरमियाने दर्जा का ना, मेरे पीछे तो वैसे पड़ गए, पता नहीं मेरा किसी ने खत्म भी कराना है कि नहीं कराना। आपको भी थ्रेट्स हैं, सीरियस थ्रेट्स हैं? मुझे ऑफ कोर्स सीरियस थ्रेट है, 4 दफा मुझ पे हमले हो चुके हैं, 5 लाशों की तस्वीरें मैंने लाल हवेली पे लगाई हुई हैं। देखें किसी का घर उजड़ जाता है, उसको पता लगता है कि घर के मालिक की क्या पोजीशन होती है। और सब लोग जो मेरे शहीद हुए हैं वो नमाजी, परहेजगार और तहज्जुद गुजार लोग थे, जो अगर अफोर्ड नहीं करता था अनवारी तो वो पैसे लेके उम्रे पे कहता था मैंने 27वीं मक्के मदीने में गुजारनी है। ऐसे लोग मारे गए हैं। जो आप देखें ये तबलीगी जमात में जो हुआ है, मैंने खुद एक 40 दिन लगाए हुए हैं पॉलिटेक्निक गार्डन कॉलेज में जब था, ये लोग तो किसी के खिलाफ बात ही नहीं करते। मौलाना वहाब साहब तो जाते डर लगता है, दुआ करते, वो कह गए मुन्ना मुन्ना साल 2 अल्लाह की राह में। वो तो एक बाअमल जमात को निकालने के लिए सारे कुछ, उनसे आप मुलाकात करें वो दूसरी बात नहीं करते। अच्छा एक चिल्ला दे दो, 40 दिन दे दो। मैं कहता हूँ जी 40 दिन मैंने जवानी में लगाए हुए हैं, काफी हैं आजकल। और छोड़ो इन कामों को, सियासत को, कभी सियासत में नहीं आते वो लोग। लेकिन उनको भी बख्शा नहीं जा रहा है, उनको नहीं बख्शा जा रहा, मीडिया को नहीं बख्शा जा रहा। एक्सप्रेस टीवी के जो 3 जवान जो शहीद हुए हैं जिस तरीके से, अब मीडिया को भी धमकी दी जा रही है कि जी अब आप कोई इस तरह का नाम ना लें, टीटीपी का नाम ना लें, हम आप पे अटैक कर देंगे। ये एक डराया जा रहा है, एक डराया जा रहा है। सबसे खौफनाक बात यह है कि अब टारगेट किलिंग पे वो आ गए। पहले क्योंकि उन्होंने देखा, स्टडी की कि बहुत सारे गरीब लोग मारे गए और उसका बुरा रिएक्शन है, कोई उनके लिए इजहार हमदर्दी नहीं है। अब वो
رات کو اسلام آباد سے ایک بچہ اٹھایا اور اتنے ہائی ماڈرن ہوٹل سے اٹھایا انہوں نے 2 بچے، ایک برگر والوں کی جگہ سے ایک دوسرے سے، کہ ساری رات ہم نہیں سوئے ہوئے کہ یار کہ ترنول سے پہلے اس کا مسئلہ طے ہو جائے، اگر میں بات کروں گا یہ نہ کہ اس کا ریٹ ہی بڑھ جائے۔ لیکن ہماری کیا زندگی ہے، ہم جو پنڈی والے ہیں، پرانے محلے ہیں، ہم محفوظ ہیں، پھر بھی اللہ نہ کرے وہاں اگر کچھ ہو گیا وہاں تو بستیاں ہی اجڑ جائے گی۔ یہ جی سر، محرم میں جو کچھ ہوا وہاں پہ اس کے بعد آپ کو سیریس تھریٹس آئے ہیں کہ جو واقعہ کیا کریں جی، کیا میں اپنے شہر کو، میں اپنی سیاست پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں شیعہ سنی فساد کرا دوں، لعنت ہے میری سیاست پہ۔ دیکھیں یہ میرا فرض ہے کہ امام بارگاہوں کی بھی میں حفاظت کروں اور مسجدوں کی بھی آپ کا کروں۔ فرض ہے، ان لوگوں پہ کیوں نہیں لعنت بھیجی جاتی، یہ مجھے ذرا بتا دیں، ان لوگوں پہ کیوں نہیں لعنت بھیجی جاتی؟ دیکھیں جو ہر پارٹی، اب پاکستان میں جن کے پاس انتہا پسند لوگ ہیں، جن کے پاس ملیٹنٹ ونگ ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ ہمارے پاس فکر ہے، سوچ ہے، درد ہے، جوش ہے، ولولہ ہے، تمنا ہے یار یہ ٹھیک ہو جائیں، ہم نے تو اپنا اچھا وقت گزار لیا۔ یہ نہیں ٹھیک ہو سکتے کیا؟ پھر پارلیمنٹ ہم نے ٹی اے ڈی اے کے لیے رکھ لی ہے کہ جی اب آئیں جائیں اور بس خرچہ پانی پورا کریں؟ میں آپ کو خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں اس پارلیمنٹ سے جتنا مایوس ہوں، میں 85 کی پارلیمنٹ سے پر امید تھا۔ لوگ محنت کرتے تھے، گنگے بہرے لنگڑے لولے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے پوری ہمدردی ہے اسپیکر سے، میں اس کی پوزیشن سمجھتا ہوں۔ میں اکیلا آدمی کتنی بکواس کروں گا، آپ مجھے بتائیں میں کتنا رول ادا کروں گا 300 ہر بات وہ کہتا ہے میں اس فلور آپ کو کہتا وہ ٹھیک ہے۔ اور کوئی بندہ نہیں چاہتا تھا اس ملک کی سیاسی پارٹی، اس ملک میں بلدیاتی الیکشن ہونا، ایک قوم ان سے یہ ملک نہیں چل رہا۔ تو کیا ہوگا اگلے سال تک کھینچ کے لے جائیں تو بڑا کمال ہے۔ یہ نہیں، مجھے تو یہ گرمیاں ایسے لگتے ہیں کہ یہ رنگ پسٹن بیٹھی ہوئی حکومت جو ہے یہ چڑھائی نہیں چڑھ سکتی، گرمیوں کی چڑھائی چڑھ لے تو بڑی بات ہے۔ اور اس سال کو میں کہہ چکا ہوں، اور میں اپنی میں نہ جمنتری ہوں، نہ جنتری ہوں، نہ میں وہ کیا ہوتا ہے پامسٹ ہوں، نہ علم جعفر کو، میں کبھی اس پہ بلیو ہی نہیں کرتا، کیونکہ میرے پاس اپنی طریقے پیدائش ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری مائیں کو یاد ہی نہیں تھی، حادثوں سے یاد رکھتی تھی۔ شیخ رشید پیدا ہوا تھا جب وہاں رادھا رام میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صاحب ہم حالات کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان کے اس وقت حالات ہیں، ایک تو کچھ کرنے کی سزا ہوتی ہے، اگر آپ نے یہ کام کیا اس کی سزا آپ کو ملی، نااہل حکومت کی سزا ہے 1,00,000 آدمی مرنے سے زیادہ قومی تباہی کا موجب ہے جب نااہل حکومت ہو۔ یہ وہی لوگ ہیں نہ ڈیلیور کر رہے ہیں نہ دیکھیں، پہلے انہوں نے پورا موقع دیا آصف زرداری صاحب کو، ان کا خیال تھا ہماری تو تندور میں لگا ہوا ہے نان، ہمارا 2 روپے کی روٹی تھی نہیں، اس کو چھوڑیں، وہ تو 8-10 روپے کی نا، وہ تو الیکشن ٹیکٹس تھے ان کے۔ اپنی باری ہو تو اپوزیشن میں ملک میں نہ ووٹ دینے کا معیار ہے معذرت کے ساتھ، اور نہ ووٹ لینے والوں کی اہلیت ہے۔ آپ ان کی تقریریں قوم کو دکھائے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہماری پوری تیاری ہے، ہمارا ہوم ورک مکمل ہے، ہم نے بجلی پہ کام کر لیا ہے، 6 مہینے میں بجلی آ جائے گی، ہم ان چوروں کو لٹکائیں گے۔ استثناء قرار دے دیا انہوں نے کہ آپ نہ آئیں، آپ پاک صاف ہیں، آپ گنگا نہائے ہوئے ہیں، آپ کو عدالت میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ہیں عدالتوں میں دھکے کھانے والے غریب لوگ۔ صبح کچہری میں دیکھیں ہزاروں لوگ بیچارے بیٹھے ہوئے، ایک چائے کا کپ اور بند لے کے کمبل میں بکل میں لے کے کھائیں گے اور انتظار کریں گے اس کا کیس لگے گا۔ کیا ہماری زندگی؟ دیکھیں، کوئی چیز بتائیں مجھے، کوئی چیز بتائیں جو انہوں نے 6-7 مہینے میں ٹھیک کی ہے۔ وہ تو کچھ ٹھیک نہیں کی نا، وہ تو ہنی مون پیریڈ بھی سر ختم ہو گیا، لیکن وہ جو دہشت گردی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم اس پہ بھی آئیں گے، جو آگے حکومت کی پلاننگ ہے یا نجکاری ہے، جو دیگر معاملات ہیں۔ لیکن کل آپ ہری پور میں موجود تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور بنو میں جو کچھ ہوا، ہمارے سیکیورٹی فورسز پہ جو حملہ ہوا، ہمارے 20 جوان وہاں پہ شہید ہو گئے، تو مذمت کی عمران خان صاحب نے بھی، حکومت کو بھی کچھ تھوڑا سا لتاڑنے کی کوشش کی، انہوں نے ذمہ دار نواز شریف کو قرار دیا، دہشت گردوں کے خلاف کہا جی قرار واقعی سزا دی جائے۔ ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان مانتی ہے کہ جی ہم نے یہ کام کیا، نام دیکھیں کیوں نہیں پہلی دفعہ انہوں نے تحریک کے طالبان کے خلاف کنڈیم کیا نام لے کے، اس سے پہلے انہوں نے نہیں کیا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے کہا 2-3 حملے اور ہو گئے نا، یہ بھی ان کا بیان ہے، تو ساری قوم کہے گی کہ آپریشن کرو۔
ابھی ان مزید انتظار کیا جائے گا؟ نہیں، میں ان کے بیان کی کہہ رہا ہوں، انتظار دیکھیں، آپریشن کرنا بھی تو آسان کام نہیں، اپنے لوگوں کے خلاف آپریشن کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ کریں اب جو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی نہ کسی بچے دیکھیں کو میں بخش ابھی رہے بھی ہیں، نہ کہوں بوڑھے گا کو ابھی بھی بخش کہوں رہے گا ہیں، آپ ماریں کہ ان کو، مذاکرات کو ماریں ان ایک دفعہ آزمائیں ضرور۔ دیکھیں وہ کوئی اتنے سارے لوگ جو مارے جائیں گے یا مرنے جا رہے ہیں، دیکھیں نا توپ تو نہیں دیکھتی، دیکھیں نا توپ نے 6 میں سے 3 گولے ٹھیک رکھنے ہیں، 3 تو آبادیوں میں گرنے ہیں، ٹینک نے 3 میں سے 2 گولے مارنے ہیں انتہا پسندوں کی طرف، 4 گولے تو اس نے بستیوں میں مارنے ہیں۔ کتنی بستیاں خالی کرائیں گے آپ؟ ساری 9 کی 9، 11 کی 11 ایجنسیاں خالی کرائیں گے آپ، اور وہ تو سارے آ گئے ہیں شہروں میں۔ کیا یہ شکریال محفوظ ہے؟ کیا یہ بارہکوہ محفوظ ہے؟ کیا یہ گولڑا محفوظ ہے آپ کا؟ کیا یہ پیر ودائی محفوظ ہے؟ کوئی محفوظ نہیں ہے، پینیٹریشن ہو چکی ہے۔ اس پینیٹریشن کے لیے اندر سے جو خطرات لاحق ہیں، اور سب سے بڑا خطرہ اس ملک کی اکانومی کو لاحق ہے، وہ کہہ رہے ہیں شکیل آفریدی دو اور وہاں تو سے آپ کو ڈالر امداد دو۔ مل جائے گی، بالکل مشروط کر دیا۔ عافیہ صدیقی کا نہیں کریں گے کہ یہ لے جاؤ، کہیں گے ہمارا قانون ہے۔ یوسف رمزی کو اور ایمی کامل ٹیکہ لگا دیں گے زہر کا کہ ہمارے ملک میں انہوں نے یہ کام کیا۔ لیکن ان ملکوں نے بھی دہشت گردی کی پالیسی بنائی، دہشت گردی کے خلاف جنگ کی، اور پوری دنیا کو ایک جنگ میں ڈال دیا، اور اس جنگ کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ ان ملکوں میں مینڈک کی زندگی محفوظ ہے، یہاں مرنے کی فرمائش کر رہے ہیں لوگ۔ 300-400 بندے روز نماز حاجت پڑھ کے سوتے ہیں کہ اللہ ہمیں جمعرات اور جمعے کا دن نصیب کرے۔ دیکھیں یہ تو اب ہونے شروع ہوئے ہیں خودکش حملے اتوار سوار والے دن، ورنہ اگر اپنا پرانا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو موسٹلی جو خودکش حملے ہیں وہ جمعرات اور جمعے کے دن جمعرات ہیں۔ و جمعہ، بالکل۔ اور وہ جو نوجوان ہیں، بچے ہیں، ان سے دعائیں منگواتے ہیں، ان کی جو اتنی زبردست پینیٹریشن ہے اور پریپریشن ہے، تو دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں۔ میں نے سری لنکا کا پروادنے، کیا نام تھا اس کا جو مارا گیا، وہ اس کے پاس بھی اتنی بڑی جماعت نہیں تھی جتنی پاکستان میں خودکش لوگوں کی جماعت ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہاں غربت ہے، اکانومی کا ڈیزاسٹر ہے، اکانومی سے گر رہے ہیں، اکانومی سے اتنی برے طریقے سے گر رہا ہے کہ 107 کا اگر ڈالر ہے تو 109 روپے کا حوالہ ہے۔ آ گئے ہیں پھر اسحاق ڈار وہیں پہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالرز بیچ دیں، واپس 90s کی سطح پہ آ جائے گے ڈالرز۔ ہاں، وہ ایسی جیسے ہمارے پرانے شہر میں آواز آتی تھی نا لوگوں کی، منجی پیڑھی ٹھکا لو، بانڈ اگا لو، منجی بنوا لو۔ اس قسم کا وزیر خانہ ہے کہ منجی پیڑھی ٹھکوا لو، ڈالر بکوا لو۔ معیشت کا تو چلیں آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن کل جیسے جو ایک خوفناک واقعہ بنوں میں پیش آیا، ایف سی کی گاڑیاں جا رہی تھی شمالی وزیرستان میں، وہاں پہ ظاہری بات ہے آپریشن ہے، یہ جو دیکھیں بھی پاکستان کے کرائے کی گاڑیاں تھیں شیخ صاحب، دیکھیں کیا کریں، ٹھیک کرائے ہے کی گاڑیاں، پنڈی میں بھی کرائے کی گاڑیاں یوز ہوتی ہیں۔ اسکریننگ بھی نہیں ہوئی تھی، وہ تو ڈرائیور نے کہتے ہیں کہ جی دھماکہ کیا اس۔ دیکھیں بہت سارے احساس لوگوں پہ، چوہی نثار صاحب کا میں نے بیان پڑھا، شاید وہ گراؤنڈ کی ریالٹی سے واقف نہیں ہے۔ زمینی حقائق سے وزیر داخلہ میرے دوست باخبر نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم انکوائری کرائیں گے، یہ کیا کہوں کہ یہ کیسے کرائے کی گاڑیاں لی؟ 80% گاڑیاں کرائے کی ہیں حساس علاقوں میں، 80%۔ تو پھر ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اب کیا کریں، وسائل اسی وسائل سے لڑنی ہے نا۔ یہ تو ہمارے یہاں بے روزگاری ہے، پولیس ڈیمورلائز ہو چکی ہے، پولیس ہتھیار پہنچ چکی ہے۔ دیکھیں ابھی آپ نے عاشورہ کا واقعہ بتایا، جب عاشورے کا واقعہ ہوا 2 پولیس والے رائفلیں پھینک کے لال ویلی آ گئے، مرم پٹی انہوں نے لال ویلی سے کرائی، ان کو رائفلیں منگوا کے دی، ان کا ہمارے پاس کہ یار یہ دے دو۔ 99% پاکستان کے سیاستدانوں نے شمالی وزیرستان نہیں دیکھا۔ میں پھر دہراتا ہوں، 99% پاکستان کے سیاستدانوں نے شمالی وزیرستان نہیں دیکھا۔ یہ لاہور، کراچی، اور میں ایک دفعہ امریکہ آکسفورڈ یونیورسٹی یا کوئی بھی کولمبیا یونیورسٹی میں تھا، تو ایک آدمی سے میں نے کسی کا پتہ پوچھنا تھا، اس نے مجھے کہا، میں سیاست میں تھا، نئے نئے میرے دن تھے، اس نے مجھ سے پوچھا you have been in خزدار؟ I said no۔ اس نے کہا you been in لورالائی؟ I said no۔ اس نے کہا you been in میوند؟ I said no۔ اس نے کہا کٹلانگ، اس نے کوئی 20 جگہوں کا نام لیا اس کپل نے۔ کہتی ہو I come to know you from لاہور پخور۔ ہم وہ سیاستدان ہیں جو لاہور، فیصل آباد، کراچی، جی ٹی روڈ سے باہر نہیں جی ٹی روڈ سے باہر۔ بالکل جی ٹی روڈ کے سیاستدان ہیں، تو کیا یہ جی ٹی روڈ کے سیاستدان ملک میں امن لا سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ملک اس وقت حالت جنگ میں ہے۔ اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔
جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ذکر ہو رہا تھا کچھ جی ٹی روڈ کے سیاستدانوں کا۔ ملک میں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اے پی سی کال کر لی جائے اور سارے مل بیٹھیں اور اے پی سی ہوگی، لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا اس طرح کا نشستن گفتن برخاستن ایک سیشن ہوتا ہے اور اس کے بعد سب اپنی اپنی سیاست اس پہ چمکاتے ہیں۔ تو شیخ صاحب، جو اس وقت حالیہ دہشت گردی ہے، اس پہ کوئی اے پی سی اب کال کی جائے گی؟ کہا جاتا ہے نا جی اے پی سی بلا لیں، خان صاحب نے کل پارلیمنٹ کیا کا ہے، میں اجلاس خان بلا صاحب لیں۔ کے ساتھ ہی تھا، میں نے کہا کیا نکلنا ہے، کیا نکلنا ہے؟ جو لوگ لاہور سے منڈی بہاؤالدین آ جائیں، منڈی بہاؤالدین سے اسلام آباد جائیں، بگلول ہوتا ہے۔ حالیہ بگلول کون ہے؟ یہ سارے بگلول ہی ہیں نا، بگلولوں کا جمعہ بازار لگا ہے۔ دیکھیں کرائسس میں بندے کی صلاحیتوں کا پتہ لگتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہماری جب حکومت تھی، حالانکہ اس وقت جب انہوں نے چھوڑی، کاش آپ بتائیں کہ کتنے 100 صرف ملین ڈالر آ گئے تھے، 300 تھے یا 400 تھے، 500 تھے۔ بابا اس وقت لوگ بڑے شریف تھے، صحیح۔ لوگوں نے تو اب مرنا اور مارنا سیکھا ہے۔ اور میں اس سارے سسٹم کو، مجھے یہ خوف نہیں تھا کہ یہ کسی اور لائن پہ، میں قوم کو بتا رہا ہوں، کیپٹل ٹی وی سے بتا رہا ہوں کہ اسحاق ڈار کے بیان سے مجھے اندیشہ ہو گیا ہے۔ اندیشہ ہی نہیں، میرے سیاسی جو انٹینے ہیں وہ بول رہے ہیں کہ یہ سرنڈر کر رہے ہیں، یہ سرنڈر کرنے جا رہے ہیں۔ اس ملک کا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ 3 سال تک سیاست میں پابندی لگا دی جاؤ، اور یہ نیشنل گورنمنٹ یہ کی کس طرف جا قسم رہے کا ہیں۔ وزیر خزانہ ہے کہ جو اس طرح کی پابندی لگا ایک سیاسی جماعت کو ریپریزنٹ کریں؟ لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گی، پھر آپ یہ کے نشانے پہ جمہوریت کیوں ہے یہ نشانے پہ کیوں ہے اسحاق ڈار صاحب؟ آپ کے نشانے پہ کیوں؟ نلیک میرے نشانے پہ ہوتا ہے، کام کے بندے سے تو میں محبت کا اظہار کرتا ہوں۔ دیکھیں نا، شکر کریں، نشانے کے قابل بھی نہیں ہے یہ۔ منشی ہوتا ہے، اس کو 18 کروڑ 19 کروڑ لوگوں کی اکانومی دینا، اور میں نے واحد آدمی اس کو کہا تھا، یہ کہہ رہا تھا 98 پہ لاؤں گا ڈالر، میں نے کہا میں مستعفی ہو جاؤں گا۔ ایک اسمبلی رڑکتی ہے آپ کو، یار چھوڑو جان، میں چھوڑتا ہوں، میں سیریسلی چھوڑتا ہوں۔ اس جمعہ بازار میں جہاں لوگوں کو ایک استبل ہے مردہ خانے کا، استبل ہے خدا کی قسم، جب میں تقریر کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں تو سکتے کے عالم میں سنتے ہیں۔ لفٹ میں مجھے کہتے ہیں، کہتا تو ٹھیک ہے، میں نے اسمبلی میں کہا آپ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کس آدمی نے نواز شریف سے ہاتھ ملایا ان 5 مہینے ہوئے تھے؟ ہاں جی، سائلنٹ۔ اور جس اسمبلی میں آنے کے قابل نہیں نواز شریف ان کو سمجھتا، جس سینٹ میں اس نے آنے اپنی توہین سمجھی ہے، اس جمہوریت کی آپ زندگی اور موت کی بات کر رہے ہیں۔ جب میں بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں یہ بکواس کرتا ہے، تو یہ جمہوریت اور یہ سارے مسواک کرتے ہیں۔ بکواسی پرلے درجے کے انہوں نے قوم کو کیا دیا ہے؟ کچھ بھی قوم کو جو 20 توڑے کا آٹا تھا اس قیمت کا 10 توڑے کا آٹا ہو گیا۔ بالکل۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ اسٹیٹ بینک کا گورنر پہلے کہہ رہا تھا، انہوں نے کہا جی وہ 5% ہماری جی ڈی پی ہوگی، اگلوں نے منہ پہ چانٹا مارا، آئی ایم ایف نے کہا 2.8 ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے افراط زر، انہوں نے کہا 11% ہو گئی ہے 5.1 سے۔ انہوں نے کہا جناب علی ہم نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سرکولر ڈیٹ ختم کر دیا ہم نے، یہ کر دیا ہم نے، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا۔ وہ اب اسلام آباد میں پنڈی میں 8 10 12 منور ظریف کی ایک لوڈ دفعہ میں شیڈنگ ہے۔ اسکول میں تھا، منور ظریف کی ایک دفعہ میں نے اسکول میں عید کے دن دیکھتے تھے، غربت کا دور تھا، تو منور ظریف کی ایک فلم دیکھی، وہ تاڑی مارتا تھا، نہیں رنگیلا کی، وہ تاڑی مارتا تھا، پریاں آ جاتی تھی، انہوں نے کہا واہ پکوان لگ جاتے تھے۔ وہ رنگیلا تاڑی مارتا تھا جناب علی، اور یہ ناچ اور پریاں ڈانس ہونے شروع ہو جاتے، اور جب وہ اٹھتا نا تو پیندہ آپ سمجھتی ہیں چارپائی کا، جی جی، اس کی گردن چارپائی کے پیندے میں تھی اور لاتیں آسمان کی طرف تھیں۔ اس نے کہا یا اللہ، ایسا خواب اور اتنی بری تعبیر، یہ ہمیں خوابوں کی اصل تعبیر ان کی یہ ہے کہ عوام کی گردن اس رنگیلے کی طرح پیندے میں آ گئی ہے، لاتیں آسمان کی طرف ہیں، اور ہینڈز اپ کیے بیٹھا کہ یار ہماری جان چلے عوام کی گردن تو سر پیندے میں آگئی، اور 90,000 سے ایک جو پاکستانی ہے وہ مقروض ہے 90,000 روپے کا۔ تو کیا میاں صاحب پھر کھل کر کھیلیں گے؟ جو سیاست کی پچ پہ کہا جاتا تھا جی کھل کے کھیلیں گے، چیف جسٹس صاحب بھی گئے، آرمی چیف بھی گئے، اب کھل کے کھیلیں گے، لیکن کھل کے کیسے کھیلیں گے؟ مر تو بیچاری کبھی دہشت گردی سے عوام ہے، کبھی بے روزگاری سے، کبھی بھوک سے مر رہی ہے اس وقت۔ کوئی ان کے پاس ایجنڈا نہیں ہے، کوئی صلاحیتیں نہیں ہیں۔ 25 سال پہلے جہانگیر کرامت کی لڑائی ہوئی ہے نیشنل سیکیورٹی پہ، ان کو سمجھ آتی ہے 25 سال بعد، کوارٹر کو کیا کہتے ہیں، چوتھائی صدی کے بعد 25 سال بعد کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کو سٹرانگ ہونا ضروری ہے۔ وہ پپو قسم کا جرنیل تھا جہانگیر کرامت، گڈو پپو قسم کا، اس کے ساتھ نہیں چلے یہ، تو یہ ان کے ساتھ چل جائیں گے؟ یہ یہ تو بڑے مجھے شریف بتانے کی، انسان ہیں راحیل شریف صاحب۔ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، اس کو چلنے دیں، اچھی بات، ٹھیک۔
اس کو چلنے دیں اور حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں. چلیں آپ بڑی اپنے گہری بات کی کہ حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں. حکومت پہ ذرا آ جاتے ہیں. نجکاری کا جو اس وقت فارمولہ سامنے آیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ جی اپنے کچھ پیاروں کو نوازنے کے لیے کچھ پالیسیز بنائی جا رہی ہیں. کیا یہ نجکاری اب جو ہوگی ان بڑے پھر انتظامی اداروں کا حال ایم سی بی جیسا ہوگا یا پی ٹی سی ایل جیسا ہوگا, جن کو ابھی تک ہم شاید بھگت رہے ہیں, پیسے بھی ابھی تک ہمارے پاس نہیں پہنچے؟ میں جا رہا تھا کورٹ میں, انہوں نے کل نجکاری کا بورڈ بدل دیا ہے. منیر کمال صاحب اور زبیر اسد عمر کے بھائی دو ایک نجکاری میں تھے. میں نے خان کو کل کہا کہ میں نے جانا ہے ان کے خلاف, یہ اپوائنٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتی. یا انہیں زبیر کو منسٹر بنانا پڑے گا قانون کے مطابق. نجکاری کمیشن جو ہے پبلکس کا ادارہ ہے, اور اسلام میں پرائیویٹائزیشن جس کا عوام سے تعلق ہو وہ حرام ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ جس ایسٹس کا تعلق عوام سے وابستہ ہو, جس کو عوام کی فلاح بہبود ہو اور عوام کے پیسوں سے بنی ہو, اس کو نہیں بیچا جا سکتا. اور اگر آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو یہ 6 نئے ممبر آ جائیں, نوٹیفیکیشن چھوڑتا میں بھی نہیں ہوں. اچھا پیچھے تک جائیں. میں نے خان کو کل کہا کہ یار کو اچھا جس کی خبر لگتی ہو وہ مجھے وکیل دے, وکیل مہنگے ہیں. شیخ اکرم اس طرف لگ گیا, ورنہ مجھے مفت کیس لڑ دیتا تھا, وہ آج کل مشرف کے خلاف کیس لڑ رہا ہے. سو مجھے وکیلوں کا قید ہے. اور یہ 2-3 کیس جو ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور نجکاری اور یہ بیت المال, سب دیکھیں نا کیا کہا ہے. سب میں میٹھا میٹھا ہپ اور کوڑا کوڑا تھو. میں یہ نہیں کہتا کھاؤ پی, اپنے لوگوں کو نواز رہے ہیں, غریب کے بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں, اپنے بندوں کو بانٹ رہے ہیں. یہ سب اپنے بندوں کو بانٹنے کا پروگرام ہے اور صلاحیتوں کو ڈانٹنے کا پروگرام ہے. ان کے باپ سے نجکاری نہیں ہوگی. یہ تو کیا کریں گے, اونے پونے بیچ کے چلے جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ جی ہم نے یہی سمجھتے ہیں نا. پھر قوم فیصلہ کرے. اسٹیل مل جس کا اتنا بڑا الزام لگا, اس وقت تو اس کی زمین بھی نہیں تھی جب چیف جسٹس نے فیصلہ دیا, زمین نکال کے تھی. اور میں ان ٹی وی کہہ رہا ہوں کہ اسٹیل مل کو اتنے نہیں, آدھی قیمت پہ بیچ کے بتائیں, آدھی قیمت پہ. میں قوم کے سامنے شکریہ ادا کروں گا. ایسے لگے ہوئے ہیں. یہ زمین لینڈ مافیا خریدیں گے. جس قیمت پہ اسٹیل مل بکی تھی اور جو چودھری افتخار کے ساتھ مشرف کی لڑائی شروع ہوئی, وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا جو پہلی لڑائی شروع ہوئی, اگر اس قیمت پر نواز شریف صاحب یہ اسٹیل مل بیچ دیں تو میں ان کو مان جاؤں گا کہ انہوں نے بیچ دی ہے. دیکھیں نا, اس وقت تو کوئی اور صورتحال پیش کرتے تھے, اور اب مزید اور صورتحال ہے. چلیں یہ تو نجکاری ہوگی. تو شیخ صاحب ابھی ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے, اس میں آپ بھی شامل ہیں. ہم نے سنا کہ جس چیز کا آپ ریکارڈ مانگتے ہیں آ کے بتایا جاتا ہے جی ریکارڈ جل گیا. کیا اب جلے ہوئے ریکارڈ سے کام چلے گا سارے کا سارا؟ کیا کہوں, بہت پریشان ہوں. نہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پہ چیئرمین پہ اعتبار ہے, نہ لیڈر آف اپوزیشن پہ اعتبار ہے. بولتا بھی نہیں ہوں یار, خدا کی شان ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جمہوریت کو شدید خطرہ ہے. لوگوں, جب نااہل لوگ اپوزیشن میں ہوں, نااہل لوگ حکمران ہوں اور کتی چوروں سے ملی ہوں, پھر یہ اس ملک میں چوکیدار کا رول نہیں ادا کیا جا سکتا. دیکھیں نا, ہر چیز کا تو ریکارڈ جل گیا. ہر یہ ریکارڈ ان بڑی بلڈنگوں پہ رکھا جاتا ہے. دیکھیں نا, لاہور میں جتنی بڑی بلڈنگیں جلی ہیں اس میں اگر میٹرو کا ریکارڈ جلا ہے تو لوگ کہتے ہیں, میں نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا, میں پنجاب کی سیاست نہیں کرتا, اور واقعی نہیں کرتا, نہ مجھے پنجاب کی سیاست کی کوئی سمجھ ہے. شہید ملت بلڈنگ میں جتنی آگ لگی ہے وہ 2 نمبر کے پیسے کے لیے لگی ہے, اس کو چھپانے کے لیے. یہ شہید ملت بلڈنگ پہ کہتے ہیں سی ڈی اے کے پاس وہ فائر بریگیڈ کی سیڑھی نہیں ہے جو وہاں تک پہنچے. عوام کو زج کرنے کے لیے وہ خندقیں ہیں جو اجتماعی کھودی جائیں. بالکل. لیکن شہید ملت کی بلڈنگ کو بچانے کے لیے ان کے پاس کاغذ اویلیبل نہیں ہے, دوسرا نہیں ہے, کچھ نہیں ہونا. اس ملک میں احتساب کا کام ختم کر دیا جائے. جب تک احتساب میں اتفاق باؤنڈری کا, منی لانڈرنگ کا, سرے میل کا, سوئز اکاؤنٹ کا یہ فیصلے نہیں ہونے, ایک پٹواری, تحصیلدار, ٹیچر, کمپاؤنڈر کو سزا دینے کا, ایک ایم این اے کو سزا دینے کا کیا؟ یہ تو پھر سائیڈ پہ رکھ دینا کہ ان بڑے میں کہتا ہوں خرچہ بچائیں, احتساب کو ختم کر دیں اس ملک سے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کھلی چھٹی دے دی جائے, احتساب چلے, وہ تو ختم ہو گیا ماضی کا, لیکن موجودہ جو حال کا حالات ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ آپ نے کہا تھا 131 ارب کا جو سکیم تھا آپ اس پہ جائیں گے کورٹ, اس پہ بھی آپ نہیں گئے, کچھ بھی نہیں ہوا. کہاں میں جاؤں, ابھی میں کورٹ سے ہو کے آ رہا ہوں. بڑے بااثر لوگ ہیں جی, اچھا وکیل ان کے پاس ہے, جدھر چاہے ان کی ڈیٹ آگے لگ جاتی ہے. یہ ایکٹیویٹی پہ بندے کی غور رکھتے ہیں کہ بندہ اس دن لاہور ہے, اس دن پیچھے ہے, پیچھے اس کی ایبسنس میں کیس لگوا لو.
کوئی ایک سیاست ہو، بڑی چالاکی ہیں، چور کے پاس بڑے فارمولے ہیں. اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے پاس تو بڑے فارمولے ہیں، تو اپوزیشن کے پاس کون سا فارمولہ ہے؟ ابھی جیسے عمران خان کبھی بلدیات پہ الجھا دیتے ہیں، کبھی ووٹوں کی گنتی پہ آ جاتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ جی مہنگائی کے خلاف ہم لانگ مارچ کریں گے. اصل مارچ کیا ہوگا حکومت کو؟ یا تو پھر مارچ میں مارچ شروع ہو جائے گا، مجھے طاہر القادری کا بھی نہیں پتا، عمران خان کا بھی نہیں پتا. ملک کو بچانا ہے جی، ملک کو بچانا ہے، اور یہ ملک انشاءاللہ تعالی بچے گا. اس کو ٹائم ضرور لگے گا اگلے سال تک، یہ اس کے امتحان کا وقت ہے. یہ کہنا مارچ اگر اب کوئی بیٹھے گا نا تو پھر مارچ وہ بیٹھے گا ہی. دیکھیں یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہاں کچھ اور شروع ہو جائے گا. لیکن اور کیا شروع، کون آئے گا؟ ابھی تو طاہر القادری آ رہے ہیں نا، کہا جا رہا ہے سارے ان کے ساتھ ہوں گے. دنیا میں جہاں بھی انقلاب آیا اس کے پیچھے فوج ہوئی ہے، اس کے پیچھے طاقت ہوئی ہے، اس سے پہلے خون جاتا ہے. ہماری ساری لیڈرشپ میرے سمیت 60 کو ٹچ کر چکی ہے، کراس کر چکی ہے. یہ سب اپنی اولادوں، ان کی اولادوں کا ٹائم نہیں آئے گا. پھر آپ جو ولی عہدوں کا جن کا بار بار ذکر کریں، دیکھیں ان میں تو فنی خرابی ہیں. میں تو پبلکلی کہہ چکا ہوں، وہ تو پتہ نہیں کس قسم کی فرست سے انتخاب لڑیں گے. دیکھیں نا، یہ قوم کا مذاق ہے، زبردستی ان کو گھسیٹ رہے ہیں، اپنے ایسٹس کو بچانے کے لیے گھسیٹ رہے ہیں. خدا نے ان کو دولت سزا کے طور پر دی ہے، جزا کے طور پر نہیں دی. قوم کو جگائے گا کون؟ یہ طاہر القادری فیکٹر جگائے گا، یا آپ سارے مل کے جگائیں گے، یا جو جس قوم خود جاگ جائے؟ اگر قوم خوابش خرگوش میں سوئی ہوئی ہے، اوپر سے گزر جائے گی. نہیں، یہ قوم کی ساری باتیں میں تو سنتی رہتی ہوں. کل وہ چودھری نثار صاحب کو سنا، انہوں نے کہا جی قوم متحد ہو جائے تو ہم دہشت گردی کی پالیسی بنے. بھائی قوم کیسے متحد ہو؟ قوم تو بیچاری وہ روز صبح روزگار کے لیے نکلتی ہے تو اس کو تو مار دیا جاتا ہے، اس کو تو پتہ نہیں کہ اس نے کیا کیسے اس قوم کے ساتھ بھی اچھا ہوا. اس کو بھی بڑا شوق تھا کہ میلسی کو ووٹ دے، کھچی کو دے، گوندل کو دے، جٹ کو دے، راجپوت. یہ کیا بکواس تم نے کھلائی ہے. پھر جمہوریت کو دفن کرو اگر تم نے برادریوں کو ووٹ دینے ہیں. برادریوں کے تو یہی چہرے ہیں. پھر یہ کہہ رہے تھے میں نئے چہرے لانے جا رہا ہوں. میرا خیال تھا میں ہی پرانا چہرہ ہوں اب اسمبلی میں 8ویں دفعہ. تو وہاں میں نے دیکھا ہے کہ وہ متحدہ پاکستان کے وقت کے بھی لوگ پھر رہے تھے، جو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی اسمبلی تھی اس کے لوگ بھی وہاں پھر رہے ہیں. بتاؤ پھر کیا ہوگا اس ملک میں جب تک 40-45 سال کی نرسری کی قیادت اوپر نہیں آئے گی. اور یہ دیکھیں یہ نہ ہو یہ لائن لگا کے ایک ہی سال میں کوئی بیماری سے مرے، کو کس طرح مرے، اور سارا کلاؤڈ ہی خالی. اور اگر یہ سمجھ رہے ہیں ان کی اولاد اوپر آئے گی، جس کی اولاد آئی ہے، دیکھیں شام میں اولاد آئی ہے، اس میں کیا اثر ہے. کم il سنگھ کا کم جان il آیا ہے، وہاں کیا اثر ہے. قذافی کا کہہ رہے تھے اسد کا وہ بڑا زبردست ہوگا، کہاں ہے جی؟ کچھ بھی نہیں ہو. کچھ دیکھیں نا. لیکن چلیں، آپ نے کہا کہ کچھ تو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی لیڈرشپ بھی یہاں پہ موجود ہے. پرویز مشرف صاحب کا کیا ہوگا؟ یہ تو ابھی کچھ ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے. ان کا کیا کوئی چارج شیٹ لگے گی ان کے اوپر، وہ وہاں تک بات رکے گی یا پارڈن تک معاملہ جائے گا؟ دیکھیں نواز شریف نے یہ کیس آ بیل مجھے مار، اگر وہ اپنے ایگو کا مسئلہ بنا رہا ہے، اگر وہ کسی سے احسان چکانا چاہتا ہے کہ آپ نے مجھے چھڑایا، میں آپ کے کہنے پہ چھوڑ رہا ہوں، تو یہ نہیں ہونے جا رہا. کیا ہوگا؟ دیکھیں ہوگا تو وہی جو اللہ کو منظور ہے. لیکن نواز شریف اس کو یہ کیس گلے پڑ سکتا ہے. یہ 72 سالہ ایک ریٹائرڈ کمانڈر، ریٹائرڈ جنرل پولیٹیکل تھریٹ نہیں ہے. ہی از اے نو مور ایشو آف پاکستان. خدا کے لیے سمجھیں، یہاں رہے، دبئی میں رہے، لندن میں رہے، اپنے فارم ہاؤس میں رہے، اٹس ناٹ اے ایشو. اٹس ناٹ اے ایشو. ایشو ہے اکانومی، مہنگائی، غربت، بے روزگاری. ایک 20 لاکھ نوجوانوں کی کھیپ تیار ہے، لا آرڈر، ملک کی تباہی کے اسباب. ہاں جی، آپ کو بڑا شوق ہے 24 گھنٹے واگا کا بارڈر کھلا رکھنا، 36 گھنٹے کھلے رکھو، ناشتہ وہاں لگاؤ. ادھر سے دربار ریسٹورنٹ کھولو لاہور میں، سکھوں والا. ہاں جی، واگے پہ پتہ لگے دربار ریسٹورنٹ کھل گیا اور وہ بھائی ہوٹل کھل گئے. بعد میں بھائی ہوٹل کا کہیں گے، پھر بعد میں جو نعرے لکھے جائیں لاہور میں وہ آپ کو لگ پتہ جائے گا. سو آپ خود اپنا فیصلہ کر لیں یہ حکومت کہ اس نے کیسے کرنا ہے. خدا کرے کہ ان کو کوئی کامیابی ہو جائے، مجھے دکھائی تو نہیں. آپ کو تو دکھائی نہیں دے رہی، لیکن یہ پرویز مشرف کے معاملے پہ آپ کہہ رہے ہیں نان ایشو ہے، لیکن ایشو بن گیا. قوم ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، میڈیا میں ڈیویژن آ گئی، لوگ ہر طرح کے تبصرے تجزیے ہو رہے. اب ہوگا کیا؟ ظاہر بات اب ہر بندہ یہ جاننا چاہتا ہے، کیس تو لگا ہوا. اب اس کیس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، فوج یونانیمسلی، یونائٹڈلی ود ون وائس صدر مشرف سابق صدر کے پیچھے. فیصلہ آپ کر لیں.
یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیے وہ کوئی آج مسئلہ کھڑا کریں 6 مہینے میں کھڑا کریں، لیکن اگر کھڑا ہوا نا تو پھر تن بن 11 ہو جائے گی. تو یہ وہ عاصمہ جہانگیر والی بات ٹھیک ہے کہ اگر اس پر مارشل لا آیا تو 8-10 کے سر ساتھ لے کے جائے گا؟ دیکھیں اب تو ثابت ہو گیا کہ بنگلہ دیش میں بات ذرا سادگی سے کہتا ہوں نا، میں انگلش میڈیم کا بندہ نہیں ہوں، میں تو کہتا ہوں پاگلوں کا اگر گروہ نکلا تو کیسوں کی FIRوں کی نوبت نہیں آئے گی. دیکھیں پاگل ہر جگہ ہوتے ہیں، ایک شیخ رشید بھی پاگل ہے، کوئی اور اداروں میں بھی پاگل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس ملک کو جس نے لوٹا ہے کھایا ہے اس نے چونا لگایا ہے. یہ جتنے بڑے آئے ہیں منشا ونشا داؤد اور یہ اور کیکڑا اور کیکڑا اور فلانے اور ڈیڈی اور انکل اور یہ سارے کہاں سے پیدا ہوئے؟ ہمارے ایسٹس کو چونا لگا کے ہوئے ہیں، ہمارے ایسٹ سے انہوں نے مل ملا کے پہلے چندہ دیتے ہیں. اور خدا نے ان بڑے لوگوں کو آئی سویئر میں قسم نہیں کھاتا سزا کے طور پہ دولت دی ہے. آپ بڑے آدمیوں کو دیکھیں نہ چینی کھاتے ہیں نہ یہ بڑا توڑ کے کھاتے ہیں. ہم صبح تندوری پراٹھا کھا کے آتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس عمر میں. اچھی بات ہے، اللہ کا فضل کرم، اللہ کا فضل و کرم ہونا بھی چاہیے. دیکھیں نا یہ انہوں نے گھر میں بھی ترازو رکھے ہوئے ہیں، اتنے کیلریز ہو گئے ہیں، اتنے کیلریز ہو گئے، اور اللہ ان کو بیماریاں بھی ایسی دیتا کہ ان کی بیماری پہ بھی خرچہ نہیں آتا. غریب مر جاتا ہے تپدق سے، غریب مر جاتا ہے ہیپیٹائٹس سے، غریب مر جاتا ہے TB سے. یہ پتہ لگتا ہے سوئے تھے اور سوتے ہی چلے گئے، سوئے تھے اور سوتے چلے گئے. تو چلے یہ تو عوام کا خون چوستے رہتے ہیں ہر دور میں اور ہر حال میں ہر طرح. پرابلم یہ ہے کہ یہ ساری دولت پاکستان سے باہر لے گئے ہیں، اور جو 100 ارب روپے انہوں نے ہم نوجوانوں کے لیے سلیکٹ کیا وہ بھی میرا پیسہ ہے، ظاہری بات ان کا نہیں ہے. نیشنل بینک میں بیٹھ کے کیا یہ آئین اور قانون ہے؟ یہ جمہوریت ہے کہ نیشنل بینک میں بیٹھ کر آپ نے کہا کہ اور ڈاکٹریٹ ہو گئے ہیں. اللہ اللہ، ڈاکٹر نواز شریف صاحب، اور جو اصل ڈگری لینے والے تھے وہ باہر رہ گئے، ان کو دروازہ ہی نہیں کھلا. اور اب کم آپریشن ہوا لوگوں کا، دیکھیں جی. اور اس ملک کی شان ہے جو لوگ سپورٹس کی بنیادوں پہ داخلہ لیتے ہیں وہ اس ملک کے ڈاکٹر ہو جاتے ہیں. بالکل. کتنا ٹائم دے سکتے ہیں؟ چلیں یہ بتا دیں اس حکومت کو کتنا ٹائم دے سکتے ہیں؟ میں زیادہ ہی دے رہا ہوں، 1 سال احتیاطاً دے رہا ہوں. مارچ کا جو خوفناک مارچ کا ذکر کر رہے ہیں وہ ذرا بتا دیں. دیکھیں جی میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ خدا نہ خواستہ اللہ کرے نواز شریف صاحب، میرا کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، ہم ملتے ہیں بہت اچھی طرح ملتے ہیں، بات ایشوز کی ہے. دیکھیں نا ایک وقت تھا میں میٹرک میں پڑھتا تھا، اگر مجھے یہ کہیں کہ میں آپ کی شان میں قصیدے گاؤں تو وہ میٹرک والا تو شیخ رشید نہیں رہ گیا نا. اب میں نے بھی PhD کر لی ہے حقیقی طور پہ. ڈاکٹر شیخ رشید ہو گئے. میں رحمان ملک کے ساتھ نہیں ملنا چاہتا ہے جی، میں گیلانی صاحب کے ساتھ نہیں ملنا چاہتا. دیکھیں اس ملک میں آپ دیکھیں کسی کو احساس ہے کہ کل اس ملک کا وزیر اعظم تھا، آج اس کا بیٹا لاپتہ ہے. بالکل. اور اس کو پتہ ہے کہاں ہے. اس ملک کا ایک گورنر تھا، اس کا بیٹا جو ہے، بالکل، بلکہ ایک بڑا بیٹا اغوا ہوتے ہوتے بچ گیا میرے کینٹ کے علاقے سے، ورنہ اس ملک میں زلزلہ آ جاتا. ایک بڑا بیٹا -001 سے بچ گیا. نام لے سکتے ہیں؟ نہیں میں اتنا بولا تو نہیں. آپ نام نہیں لے سکتے. آخری بات جو ہم کریں گے، جس کا آغاز ہم نے کیا دہشت گردی سے، اور اسی پہ ہم اختتام کرنا چاہیں کیونکہ اتنی اموات ہو گئیں پہلے سال کے 20 دنوں کا جن کا بار بار ذکر کریں. چودھری اسلم صاحب شہید ہو گئے، یا ہمارے بنو میں فورسز کے لوگ شہید ہو گئے، پنڈی میں جو کچھ ہوا، جو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ختم کرنے کے ساتھ، یہ سارا سسٹم دہشت گردی کا کسی حادثے کی وجہ سے لپیٹا جا سکتا ہے. مستری ہوشیار باش. تھینک یو ویری مچ. بڑی اہم بات کی شیخ رشید احمد صاحب نے کہ یہ سسٹم کسی بھی بڑے حادثے کی وجہ سے لپیٹا جا سکتا. مشتری ہوشیار باش کہہ رہے ہیں، اور بڑی آپ گہری بات بھی کریں. شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ پاکستان میں اللہ امن قائم کرے اور امن ہم سب کو نصیب ہو، تاکہ یہ ہماری دھرتی اسی طرح سے جیسے پہلے ہم اس ملک میں آزادی اور خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارے تھے اس کے ساتھ زندگی گزار سکیں. اس کے ساتھ ہی آسمہ چودھری کو اجازت دیجیے. ٹویٹر پہ آسمہ چودھری 125 پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.